للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. मुझसे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका सुनना और सुनाना और अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आप सबको रमज़ानुल मुबारक की रहमतें बरकतें बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रमज़ानुल मुबारक की बरकतें खूब खूब समेटने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में अ, तमाम जो काम होते हैं उनका सवाब कई गुना तक बढ़ा दिया जाता है। तो इल्म दीन हासिल करना ये भी एक बहुत अजीम इबादत है। तो हम यहाँ पर इस वक्त ऑनलाइन जमा हुए हैं ताकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के बारे में मालूमात हासिल करें। तो ये बेपनाह अजर का बायस है और रमज़ानुल मुबारक में इस अमल का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। तो आप सब इसमें शरीक हैं, आप सबको मुबारकबाद, मरहबा। आप खुद भी शिरकत कीजिए और अपने जानने वालों को भी इसमें शिरकत की दावत दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत मालूमात का खजाना आपको मिलने वाला है। आज का जो लेक्चर है हमारा, सबसे पहले हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात हासिल करने को जा रहे हैं, के बारे में हम दुनिया तो जा रहे हैं, लेकिन इसकी अहमियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। वैसे तो हर मोमिन के लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। तो उसको हमने सीखना है, उसे हमें जानना है ताकि उसको हम असल ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें। लेकिन और भी बहुत सारी बात उमूमन जो मौजू पर होता है तो उसमें थोड़ा सा सामाइन और महसूस करते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं महसूस करना। आप साथ अपने लेक्चर गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत लुत्फ आएगा और बहुत अच्छी मालूमात आपको हासिल होंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत दीन इस्लाम में बुनियादी और असासी हैसियत की हामिल है। यही वजह है कि जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाही के बगैर दीन इस्लाम की तालीमात और शरीयत इस्लामी की तफहीम हमारे लिए मुमकिन है। तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर बुलंद मर्तबा अता फरमाया है, ऐसे फ़ज़ाइल और ऐसे महासिन और ऐसे ऐसे मनाकिब से नवाजा है कि हम जुबान और कलम से उनका इहाता नहीं कर सकते। मैं तो ना कह ले कि सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के कि क्या क्या कहूँ तुझे। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और फरामीन, आमाल और अफ़आल और सीरत और किरदार की अहमियत ना सिर्फ आपकी हयात मुबारका में ज़रूरी थी, कलीमा थी, मुसद्दिक़ा थी, बल्कि आपके विसाल ज़ाहिरी के बाद भी इसकी अहमियत बढ़ गई है। और कुरान मजीद की आयत मुबारका लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वो इसकी अमली तस्वीर है।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی اور اسے اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے سامنے ایک حجت بنا کر انبیاء کرام کے آخر میں مبعوث کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ حسنہ ہے، اس لیے بندوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، نصرت کرنا، احترام کرنا، محبت و الفت کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے بھی یہ بات واضح ہے۔ امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق واجب کر دیے گئے ہیں، جنت کے راستوں کی طرف سفر کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروع کر دیا گیا ہے۔ اور پھر سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ احکام دین صرف آپ کی ذات سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، عقائد سے عبادات اور اخلاقیات سے حلال و حرام تک تو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے رہبر و رہنما ہے۔ اس لیے اس امر میں قطعی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کی صحیح اور مکمل تصویر ہمیں صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہی مل سکتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے ہی ہم تک قرآن مجید کی آیات پہنچی ہیں، اور آپ کے اقوال اور افعال نے اس انقلاب کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ یعنی قرآن مجید کا نزول ہوا تو جیسے جیسے نازل ہوتا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل بھی کر کے دکھاتے تھے، اس لیے سیرت طیبہ سے آگہی حاصل کرنا قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے راہیں کھولتا ہے۔ پھر آخرت کی بھلائی، دنیا کی حکمت، اچھی سیرت، محاسن و اخلاق، جملہ فضائل کوئی بھی بندہ سمیٹنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اور ظاہر سی واضح پیروی تبھی ہو سکتی ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے آگہی حاصل ہو۔ اور پھر جب ہم مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو مختلف ضرورتیں، دو مختلف اہمیتیں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ضرورت و اہمیت کی ایک سطح تو مسلمانوں کے لیے ہے اور دوسری سطح غیر مسلموں کے لیے ہے۔ مسلمان جن اسباب کی بنا پر سیرت مطالعہ کا مطالعہ کرتے ہیں وہ اور ہیں، اور غیر مسلم جس سطح پر مطالعہ کرتے ہیں، جس سطح پر مطالعہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بات اور ہوں گی، اس پر ہم آگے چل کے تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ اور پھر مسلمانوں میں مختلف لوگوں کی ضروریات اور صحیح سطح کے لحاظ سے سیرت مطالعہ کی ضرورت، اس کی اہمیت کی الگ الگ سطحیں ہیں۔ عامت الناس کی سطح اور ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کی سطح اور جو اسپیشلائزڈ ہیں، متخصصین ہیں، ان کی سطح اور ہے۔ اور پھر جب ہم اہمیت کی بات کرتے ہیں، ضرورت اور چیز ہے، اہمیت اور چیز ہے۔ جب ہم اہمیت کی بات کرتے ہیں تو دور جدید میں سیرت کی اہمیت کے بعض نئے پہلو ہیں، بعض نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ سیرت جو ہے یہ ایک بڑا بحر بے کنار ہے، بڑا وسیع سمندر ہے، بڑا وسیع کینوس ہے۔ اس بارے میں بھی ہم اپنے لیکچر میں آگے چل کے بات کریں گے کہ نئی سے نئی جہت نکلتی آتی ہے، چلتی ہی آتی ہے، اور تحقیق کے دروازے اس پر کھلے ہوئے ہیں، مسلسل تحقیق ہو رہی ہے، تو نئے پہلو ہمارے سامنے آتے جاتے ہیں۔ سیرت النبی کے مطالعہ کی تہذیبی اہمیت ہے، بین الاقوامی اہمیت ہے، اس کے مطالعہ کی علمی اہمیت ہے، تاریخی اہمیت ہے۔ بلکہ اگر ہم یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ جو علم تاریخ جو بنیاد ہے وہ ایک طرح سے سیرت النبی سے ہی پڑتی ہے، اس کی وجہ سے دور جدید کو چاہے وہ مسلمانوں پر مشتمل ہے یا غیر مسلم پر سیرت کا سنجیدگی سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ سیرت صرف علم سیرت صرف ایک شخصیت کی سوانح عمری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تہذیب ہے، تمدن ہے، ایک قوم، ایک ملت، ایک الہی پیغام کا آغاز کے ارتقاء کا انتہائی اہم اور دلچسپ باب ہے۔ تو ایک مستشرق وہ ہے جو کہ مشرقی علوم پر جو غیر مسلم تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، اس نے یہ اعتراف کیا کہ سیرتگار کا جو سلسلہ ہے وہ علامت نہیں ہے، لیکن اس میں جگہ پانا قابل عزت اور باعث شرف ہے۔
कुरान मजीद के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा तवील हदीस में एक वस्फ़ इरशाद फरमाया और वो इरशाद जिसको हज़रत सैयदना अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम ने रिवायत किया है और इब्रानी ने इसकी तफसीर की है। हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद के 10-12 औसाफ गिनवाए हैं। उसमें से एक ये भी है अजायब, यानी कुरान मजीद के अजायब और गरायब कभी भी खत्म नहीं। कुरान मजीद से हमेशा नए नए मतलब नए नए मानी निकलते चले जाएंगे। हर आने वाला दिन कुरान मजीद के हकायक और मारिफ की। अल्लामा इकबाल ने एक जगह लिखा है कि आने आने हर दौर में अपना इंतजार करता है। कह सकते हैं कुरान मजीद के बदन में अभी कितने हवाले की कुरानी है, कितने हवाले में है। वक्त गुजरने के साथ साथ कितने मनाजिर और मुशाहिदे इंसान के सामने आए। इसी तरह के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो कुरान मजीद की ही तो अमली तस्वीर है। तो हम जानते हैं कि कुरान मजीद की तरह साहिब कुरान की सीरत और इरशादात में जो हकायक और मुआरिफ पोशीदा हैं वो हैं भी हम इंसानों की ज़ात के लिहाज से ना बताएं। अल्लामा इकबाल की वनात है ना आपने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वाज़ तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब पदे आप बीना रंग तेरे वजूद बाप। मेरे को शायराना अंदाज से भी मुबालिगा नहीं है कि तेरा वजूद अल किताब है वही बात है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इरशाद फरमाई थी। एक बार आपके किसी ने पूछा था कि अम्मा जान आप तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तफसील बता सकती हैं। आपने जवाबन इरशाद फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? सुनने वाले ने अर्ज की हाँ पढ़ा है। आपने फरमाया काना कुरान, आपके अखलाक एंड कुरान है, यानी वही कुछ है जो कुरान में लिखा हुआ है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि अगर कुरान सामित यानी खामोश कुरान है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद गिरामी कुरान नातिक है। अगर कुरान सामित के अजायब लामतनाही है तो कुरान नातिक के अजायब वगैरह कैसे मतनाही हो सकते हैं, कैसे फिनिट हो सकते हैं, वो भी इनफिनिट ही है। तो इसके दलील ये भी है कि सीरत निगारों का एक सैलाब नुमा सिलसिला है जो पहली सदी हिजरी से लेकर आज तक बगैर किसी तासुर के चला आ रहा है। और हर सीरत निगार में एहसास होते हैं कि शायद अभी तो काम का आगाज ही हुआ है, अभी तो नई दुनिया वजूद में आई है, अभी तो तहकीक का नया बाब खुला है तो अबूर करना है। तो ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरानी का एक मौजज़ा ही है। हत्ता कि ऐसी किताबें भी मौजूद हैं जो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नाखुन मुबारक पर ही लिखी
اور اس میں وہ تمام چیزیں بھی شامل ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بھی متعلق ہے، جیسے کہ ابھی ہم سیرت کی ڈیفینیشن پر بات کریں گے تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے تو لکھنے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوش گدھے کو کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں یا اونٹ کے بارے میں بھی لکھا ہے، اس کے بارے میں پوری کتاب اس کے بارے میں لکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کسوا تھی، تو کسوا کے بارے میں پوری پوری کتاب لکھی گئی ہے۔ تو ایسے ایسے محبت کے باب ہیں اور ایسے ایسی چیزیں تحقیقات ہیں کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے، اور ایسے ایسے اب کچھ کتابیں بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے تھے، اس اشارے کا کیا انداز ہوتا تھا، اس اشارے کا کیا مطلب ہوتا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ اشارہ فرماتے تھے تو وہ لفظ کتنے کتنے معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ نے منصرہ کا لفظ فرمایا ہے تو وہ لفظ آپ نے کب ارشاد فرمایا ہے، کس کیفیت میں ارشاد فرمایا ہے، اس کے کیا کیا مطالب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سیرت جو ہے پہلے بے طرح ہے۔ سیرت کا جو لغوی معنی ہمارے سامنے آتا ہے، وہ اسکرین پر آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اس کا مطلب طریقہ، راستہ، روش، شکل و صورت ہے، اور لسان العرب یہ لغت کی بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کے اندر اس کا معنی حسن السیرہ کے معنی میں، اچھے چال چلن کے معنی میں لکھا ہوا ہے۔ اور تاج العروج یہ بھی لغت کی کتاب ہے، اس میں طریقہ اور برتاؤ کے معنی میں ہے۔ اور سیرت کا لفظ سوانح حیات کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، اور تاریخ بیان کرنے کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ لفظ آیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سنعیدھا سیرۃ الاولیٰ، اور پھر فرمایا قل سیروا فی الارض۔ تو خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے کہ اس کے جو معانی ہیں سیرت کے، وہ یہ ہیں کہ جانا، روانہ ہونا، چلنا، روش، طریقہ، شکل و صورت، ہیئت، کردار، زندگی کے نشیب و فراز، عادت، قصے، کہانیاں، اور سابقہ واقعات، ایسی سوانح جسے غور و خوض کے ساتھ لکھا جائے اور بیان کیا جائے۔ یہ سلائڈ میں کچھ لفظی غلطیاں ہیں تو کائنڈلی اس کو اگنور کر دیجیے گا، بہت اجرت میں یہ میں نے بنائی ہیں، تو مٹیریل ٹھیک ہے، بس تھوڑی کمپوزنگ والی غلطیاں ہوں۔ پھر سیرت کا اصطلاحی معنی ہمارے سامنے ہے کہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں اس کی تعریف یوں لکھی گئی ہے کہ سیرت کا اطلاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات زندگی کے سوانح پر اس کا اطلاق ہوتا رہا ہے، اور اب بھی اس کا خصوصی مفہوم یہی ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے اس کی تعریف میں لکھی ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے وجود سے متعلق ہو، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے وفات تک کے واقعات بیان کیے گئے ہوں، وہ سیرت ہے۔ اچھا، یہ اب سیرت کا لفظ ہمیشہ سے ہی اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا رہا، جو میں نے یہ اصطلاحی معنی بیان کیا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واقعات زندگی، ہمیشہ سے اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا رہا، بلکہ سیرت کا لفظ ایسا معنی تو لغوی تو یہی ہے کہ چلنے کا طریقہ، اور عربی زبان میں سیرت کا معنی کسی طرز زندگی یا زندگی گزارنے کو ضرورت نہیں ہے، لیکن جلد ہی یہ لفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہوگا، تو اسلامی علوم و فنون کی اصطلاح میں سیرت کا لفظ غور سے سننے کے بعد کہ سب سے پہلے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کے لیے استعمال کیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے معاملہ کرنے میں، جنگوں میں،
یا صلح میں اور یا معاہدات کے معاملات میں اپنائیں۔ میں رپیٹ کر رہی ہوں، غور سے سنیے گا کہ میں نے کیا کہا کہ ابتدا میں اسلامی علوم کی اصطلاح میں سیرت کا لفظ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کے لیے استعمال کیا گیا جو آپ نے غیر مسلموں سے معاملات کرنے میں، جنگوں میں یا صلح میں اور معاہدات کے معاملات میں اپنایا، یعنی اس میں آپ کی زندگی کے واقعات نہیں ہیں جو آپ کے بچپن کے، آپ کے جوانی کے وہ واقعات نہیں، بلکہ جو جنگوں میں صلح معاہدات میں واقعات ہیں وہ ہیں۔ تو قدیم مفسرین کو کہا، محدثین و سیرت نگاروں نے سیرت لفظ کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے، اور کشاف اصطلاحات الفنون میں سیرت کی لغوی تشریح انہی الفاظ کے ساتھ کی گئی ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں اس لفظ کا زیادہ استعمال مسلمانوں کے اس طریقہ کار پر ہوتا ہے جو وہ کفار، غیر مسلم محاربین اور مسلمان اہل ذمہ اور دوسروں سے معاملہ اور طریقہ کار کے بارے میں اختیار کرتے ہیں۔ علامہ ابن حمام نے تفسیر میں لکھی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ شریعت کی اصطلاح میں سیر سے مراد، سیرت کی جمع سیر، سیر سے مراد وہ طریقہ ہے جو کفار سے جنگ وغیرہ میں اپنایا جائے۔ یہ ایک پہلو سے طریقہ اسلام کا مضمون ہے اور دوسرے پہلو سے یہ اسلامی قانون اور اسلامک فقہ کا بھی مضمون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو بہت ساری دوسری اقوام سے واسطہ پیش آیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑے بڑے علاقے اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے، بڑی بڑی اقوام جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ اچھا، یہ میسیجز آپ نے کیے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی، کیا آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ اور بہت سی دوسری اقوام کے ساتھ بھی آ، جنگ اور صلح کے معاملات درپیش ہوئے۔ تمام معاملات میں مسلمانوں کو قدم پر ہر قدم پر یہ ضرورت پیش آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلہ تفصیلی قوانین اور احکام و ہدایات ان کے سامنے ہوں، اور یہ اس فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غزوات سے ہی حاصل ہو سکتا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً مختلف دشمنوں سے حاصل فرمائے تھے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مختلف اقوام قبائل سے معاہدات کیے، غیر مسلموں سے معاہدے بھی فرمائے، اور پھر غیر مسلموں میں مشرک سب سے بھی معاہدات ہوئے، اور مسلموں نے بھی ایک نئے قانون اور نظام کی تشکیل ان نو مسلموں کو بھی اس نظام میں رکھا گیا کہ ان کی بھی رعایت کی گئی، ان سے بھی معاہدات کیے گئے، اور اس تمام نظام اور قانون کی تشکیل میں تمام باتیں بھی شامل، اور پھر نو مسلموں کو یہاں پر مطبوعات دی گئی، آیات بھی دی گئی، یہ بھی منشور تھا، چارٹر تھا۔ تو ان سب چیزوں کی بنیاد پر تھا اسلام نے ایک نئے قانون اور ایک نئے نظام کی تشکیل۔ تو اس قانون کے لیے، اس قانون کے لیے سیر کا لفظ استعمال کیا گیا جو کہ سیرت کی ہے، اور اس اور یہ جو ہے انسانی قانون، انسانی تاریخ میں پہلا بین الاقوامی قانون، اور مغربی دنیا میں ہیوگو گریشیس جو ہے اس کو بین الاقوامی قانون کا باواد قرار دیا جاتا ہے۔ اس نے 17ویں صدی میں قانون میں بین الاقوامی پر پہلی کتاب لکھی تھی، لیکن گروشس سے کم و بیش 1000 سال پہلے فقہائے اسلام نے ان قوانین کی تدوین اور کام دے دیا تھا۔ ہیوگو گروشس کی پیدائش سے 860 سال پہلے، یعنی 860 ایئرس اگو، محمد رحمہ اللہ آپ بین الاقوامی قانون پر 3 کتابیں لکھ چکے تھے، اور یہ تینوں کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ ان کا انگریزی زبان میں اور باقی ترکی زبان میں جس کا ترجمہ موجود ہے، اور یہ کتابیں جیسے بہت سی دوسری کتابیں جو فقہائے اسلام نے دوسری تیسری صدی اس کے بعد لکھی ہیں،
تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی بنیاد کو دنیا کو نیا قانون دیا گیا ہے، اور اس قانون کی تدوین اور ترتیب دوسری صدی ہجری ختم ہونے سے پہلے پہلے کر لی گئی تھی۔ تو سیرت سے مراد وہ قانون تھا کہ جو آ، اسلامی دنیا نے تمام دنیا کو دیا تھا۔ پھر جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں معلومات جمع ہوتی گئی، ان کی تدوین کا کام بھی ہوتا گیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان معلومات کے دو حصے یا دو پہلو نمایاں ہوئے۔ پہلا حصہ تھا جس کی اہمیت کا تاریخی پہلو زیادہ نمایاں تھا۔ اس حصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں مختلف واقعات کو ترتیب دیا گیا۔ یہ حصہ مغازی کے نام سے مشہور۔ پھر دوسرا حصہ تھا جس میں قانون کا پہلو نمایاں تھا، جس میں فقہی رہنمائی اور ہدایات زیادہ نمایاں تھی۔ وہ سیرت یا سیر کے نام سے نمایاں ہو گیا، اور اس کو الگ کتابوں میں اور مجموعوں کی شکل میں فقہاء اسلام نے جمع کیا تھا۔ تو اس لیے پہلی صدی کی کتابوں میں سیر اور سیرت کا لفظ ان دونوں مفہوموں میں ایک دوسرے کے بدل کے طور پر استعمال ہوتا تھا، یعنی سیرت پر مغازی یا مغازی پر سیرت کے لفظ بول دیا جاتا تھا، اور لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیرت میں وہ ساری چیزیں شامل ہوتی گئیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے براہ راست تعلق تھا۔ سیرت مداروں کے نزدیک براہ راست تعلق کا جو مطلب تھا اس کی طرح بھی میں اشارہ کر دوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے جیسا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی سے جو کچھ بھی متعلق ہے، آپ کے صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اور ان سے جو چیز متعلق رکھتی ہے، اور آپ کی ولادت مبارکہ سے لے کر آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے تک، ان سب کی تفصیل کو بعد میں اسلامی علوم و فنون میں سیرت کہا جانے لگا۔ تو سیرت یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ، طریقہ کار، گویا قرآن مجید پر عمل کرنے کا طریقہ ہے، اور اگر قرآن سامد اللہ کی کتاب ہے اور انسانوں کے عمل کے لیے ہے، اس پر عمل کرنے کا طریقہ کار بھی انسانوں کے سامنے آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے محض نظری ہدایت پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اپنی رحمت کاملہ اور فضل امین سے ایک عملی نمونہ بھی بھیجا، جس کو آج ہم شریعت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ کار اور قرآن مجسم کا رویہ، جو قرآن نے کہا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تو قرآن نے کہا۔ تو ان دونوں باتوں میں بڑی گہری نسبت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایسا بھی ہوا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا وہ قرآن نے کہا، سارے خود بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر میں یہ خواہش پیدا ہوئی، میرے دادا ابراہیم اور اسماعیل کا بنایا ہوا بیت اللہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلا قرار دیا جائے۔ تو قرآن مجید نے اس خواہش کو بھی ریکارڈ کیا، حالانکہ اس کے بغیر بھی تحویل قبلہ ممکن تھی، ہو سکتی تھی،
تو اور بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا جا سکتا تھا، لیکن قرآن پاک میں یہ وضاحت کیا جانا کہ ہم آسمان کی طرف آتے چہرے کا بار بار اٹھنا دیکھتے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ تحویل قبلہ کے باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کا تقاضا بھی تھا۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ خالص قانونی ضروریات کی خاطر فقہائے اسلام نے بالخصوص محدثین نے بالعموم مغازی کی تفصیلات جمع کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غزوات اور مہمات میں جو چیزیں قلبی اہمیت شامل تھیں ان کو الگ الگ کتابوں میں کتابی شکل میں مرتب کیا تھا۔ تو آج علم سیرت ایسا وسیع اور جامع علم ہے جس کے بہت سارے حصے اور شعبے ہیں۔ ان میں ایک حصہ مغازی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور مہمات کی تفصیل پر بھی ہے۔ غزوہ کے لفظ سے صرف یہ نہ سمجھیے کہ مغازی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف وہ مہمات ہیں جس میں کوئی عسکری یا حربی مقصد پیش نظر تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ مراد جیسے کہ میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ غزوہ سے مراد ہر وہ مہم ہے جو مدینہ منورہ سے باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اختیار کی گئی ہو، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جنگ کی نیت سے باہر تشریف لے گئے ہوں یا کسی اور نیت سے باہر تشریف لے گئے ہوں، یہ تمام چیزیں اس لیے شامل ہیں۔ ان سب کے لیے عمومی طور پر غزوہ یا مغازی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر شروع میں ہجرت کے ابتدائی مہینوں میں بہت سی مہمات ایسی ہوئی ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جنگ نہیں تھا، بلکہ مختلف قبائل کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو فروغ دینا تھا، مختلف قبائل سے مختلف مذہب کے معاہدات کرنا تھا، ایک طرح سے خیر سگالی کے وفود بھیجنا تھا۔ لیکن محدثین اور سیرت نگاروں نے ان مہمات کو بھی غزوہ کے لفظ سے یاد کیا ہے، جن میں سفارتی اور غیر عسکری مہمات بھی شامل ہیں، جیسے کہ غزوہ ابوا کا ذکر ملتا ہے جو کہ بدر سے پہلے ہوا تھا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف جنگ کرنا نہیں تھا، بلکہ اس غزوہ یا مہم کا مقصد بنی زمرہ نام کے قبیلے کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کرنا تھا، سے خیر سگالی کے تعلقات قائم کرنا تھا۔ اور اس سے مراد مقصد جو تھا ماضی کے ان تعلقات کا احیاء تھا کہ جو ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی تمرہ کے درمیان موجود تھے۔ بنی تمرہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہجرت سے پہلے بھی تعلقات چلے آ رہے تھے، تو ان تعلقات کا احیاء کو ریفریش کرنا، ان کو مزید پختہ بنانا مقصود۔ انہی دنوں میں ایک غزوہ ذو العشیرہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے، کا بھی کوئی حربی یا عسکری مقصد نہیں تھا، بلکہ قبیلہ بنو مدلج جو کہ عرب میں فوجیوں کا قبیلہ تھا، اس سے تعلقات قائم کرنا مقصود تھا۔ اور ہجرت کے واقعہ میں آپ کو یاد ہوگا سراقہ کا واقعہ، جو اس قبیلے کا سردار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کی نیت سے نکلا تھا۔ یہ قبیلہ مدینہ منورہ کے قریب مکہ اور مدینہ کے راستے میں آباد تھا۔ سراقہ نے سنا کہ جی قریش نے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کر دیا ہے، تو وہ چونکہ فوجی تھا اس لیے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا فوراً پتہ چلا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر قافلہ تک پہنچ گیا، لیکن مقصد حاصل نہیں کر سکا۔ تو یہ قبیلہ مدینہ منورہ کے قریب آباد تھا، اسی وقت سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے اچھے تعلقات قائم ہو گئے تھے، اور سراقہ ہجرت سے پہلے اسلام لے آئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پروانہ امن بھی لکھ کر دیا تھا، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ تحریر ان کو صدیق نے تحریر فرمائی تھی، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ عامر بن فہیرہ نے جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے خادم تھے ہجرت میں، وہ ساتھ تھے۔ تو دونوں صورتوں میں
لکھ کر دے دی گئی، اور یوں بنو مدلج کے سردار کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی تعلق قائم ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں بنو مدلج کے خلاف کوئی عسکری مہم یا کوئی حربی کارروائی نہیں ہوئی، تو اس قبیلہ کی طرف مہم بھیجنے کا مقصد صرف دوستی اور بھائی چارے کو فروغ دینا تھا۔ تو جیسا کہ یہ تحریر یہاں لکھی تھی، آپ دوبارہ پڑھ لیجیے کہ ہر وہ مہم جو مدینہ منورہ سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کی گئی ہو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جنگ کی نیت سے تشریف لے گئے ہوں یا کسی اور نیت سے باہر تشریف لے گئے ہوں، ان سب کے لیے عمومی طور پر غزوہ یا مغازی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ پھر بنی دمرہ اور بنی مدلج جو یہ بڑے بڑے قبائل تھے، اہم قبائل تھے، ان قبائل کے خلاف ملٹری ایکشن کے لیے 50 یا 100 آدمی کو لے جانا ویسے بھی ناقابل فہم ہے، اور کئی بات یہاں واضح ہو جاتی ہے کہ غزوہ کی اصطلاح مہم کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ سیرت نگار جو عمومی طور پر غزوہ کی اصطلاح اس مہم کے استعمال کرتے ہیں جو کہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی کا شرف رکھتی ہے، اور اس لیے اور اگر کسی صحابی کو سربراہی سونپی گئی تو وہ سریہ کی اصطلاح کے استعمال کی جاتی ہے۔ غزوات کی تعداد واقفی اور ابن اسحاق کے نزدیک 27 ہے، اور بہت سارے سیرت نگاروں نے اس پر اتفاق بھی کیا ہے۔ اور سرایہ کی تعداد یعنی جس کی سربراہی کسی صحابی نے کی ہے، وہ سب ملا کر تقریباً 100 کے لگ بھگ ہیں۔ بڑے سرایہ کی تعداد 30 ہے، چھوٹے چھوٹے سرایہ کی تعداد 70 کے قریب ہے۔ تو مغازی جو ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ سیرت جو تھی وہ مغازی جو تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مہموں ان واقعات کے بارے میں تھا، لیکن مغازی اب یہ علم سیرت کا ہی ایک شعبہ بن چکا ہے، یعنی اسی کا ہی ایک حصہ بن چکا ہے۔ علم سیرت آپ سمجھ لیں کہ ایک وسیع کینوس ہے۔ اس وسیع کینوس کی وضاحت کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے اسلامی تمدن اور تاریخ کے مرحلہ آغاز اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پیغمبرانہ کیریئر کا ایک لینڈسکیپ ہے۔ اس لینڈسکیپ میں سب کچھ شامل ہے جس میں اسلام اور رسول اللہ کی سیرت مبارکہ سے کوئی بھی تعلق ہے، تو اس میں پھر مغازی کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے۔ یعنی آپ نے سمجھے ایک شعب ڈیفینیشن سے میں دیکھیے کہ ہر وہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہے، آپ کے صحابہ سے متعلق ہے، اس وہ سیرت ہے، اور اس سیرت کے اندر مغازی بھی شامل اب ہو جاتے ہیں۔ تو سیرت اور اب جو مغازی ہے وہ سیرت کا ہی ایک حصہ ہے، یہ ایک بات ہے۔ کہ پہلے کیا تھا کہ مغازی کا لفظ ہی زیادہ استعمال ہوتا تھا، اور جو سیرت کا لفظ ہے وہ قانون کے اسلامی کے لیے یہ استعمال ہوتا تھا، لیکن اب سیرت صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے تمام واقعات ہیں، آپ سے متعلقہ چیزوں کے بارے میں ہیں، اور مغازی اس کا ایک شعبہ بن چکا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اور کوئی بہام نہیں رہا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ مجھے چیٹ میں بتا دیجیے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ ماشاء اللہ، تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ عرب میں جتنے اہم اور بڑے بڑے قبائل تھے نا، اور جو بھی قبیلے قبائل عرب کی تاریخ و تمدن میں کوئی نہ کوئی مقام رکھتے تھے، تو ان سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی نہ کوئی رشتہ داری پائی جاتی تھی۔ تو سیرت اور صدر اسلام کی تاریخ کا ہر طالب علم یہ بات جانتا ہے کہ عربوں میں نسب ناموں کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ ہر قبیلہ نہ صرف اپنا بلکہ اپنے غلاموں اونٹوں گھوڑوں تک کے نسب نامے بھی یاد رکھتا تھا۔ تو اس دلچسپی کی وجہ سے علم انساب کے نام سے ایک علم وجود میں آیا۔ اس علم کی وجہ سے عرب قبائل کی آپس میں رشتے دار کی تفصیلات محفوظ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، ایک مشیت تھی کہ بہت پہلے اس بات کا بندوبست ہو رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد نے مختلف قبائل سے جو تعلقات قائم کیے تھے، ان کی تفصیلات جمع ہو کر تو محفوظ ہو گئی۔
تو یہ سب خود علم سیرت کا ایک نیا میدان ہے جس پر ابھی بھی کام ہو رہا ہے۔ ہم پھر آپ یوں کہہ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تعلق عرب کے مختلف قبائل سے تھا۔ عرب کے جتنے بڑے بڑے قبائل تھے مدینہ منورہ میں اور اس کے قرب و جوار میں، مکہ مکرمہ میں، اس کے قرب و جوار میں، ان سب قبائل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی اور شخصی نوعیت کے تعلقات قائم فرمائے ہوئے تھے۔ ان تعلقات کا مقصد دعوت اسلام کے کام کو فروغ دینا تھا، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حبیبہ سے نکاح فرمایا تھا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے اسلام کے خلاف کسی مہم کی قیادت نہیں کی تھی کہ عرب کے معاشرے میں کوئی شخص اپنے داماد کے خلاف فوج لے کر نہیں نکل سکتا تھا، تو وہ سسرالی رشتوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ تو یہ مقاصد تھے جو آپ نے مختلف قبائل میں زواج رشتے بھی قائم فرمائے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ آل کی تفصیل یہ بھی سیرت کا حصہ ہے، اور جیسے آپ نے معاشرت معیشت کا قیام فرمایا، جو انتظامات اور ادارے قائم فرمائے، یہ سب بھی اسی کا حصہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل شمائل فضائل شمائل فضائل فضائل اور تمام چیزیں ان پر بھی الگ الگ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ بھی ہم اپنی لیکچر کا موضوع بنائیں گے۔ تو لیکن یہ اس بات سے نہ سمجھا جائے کہ سیرت بس اسی کا نام ہے۔ علماء کرام نے، محققین نے اس بات کی بہت کوشش کی ہے کہ ہر وہ چیز جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات گرامی سے زیادہ برابر بھی تعلق ہے، اس کو اس دائرہ میں شامل کیا جائے۔ یہاں تک کہ وہ چیزیں جن کا کوئی اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے پر نہیں پڑتے، ان کو بھی متبن کیا۔ اور اگر وہ معلومات نہ بھی ہوتی تو بھی شاید علم سیرت کی وجہ تو میں کوئی کمی واقع نہ ہوتی، لیکن پھر بھی علماء نے سیرت نگاروں نے ذاتی محبت، ذاتی عقیدت اور غیر معمولی احترام اور اہتمام میں وہ چیزیں بھی مرتب کی ہیں، اور یہ غیر معمولی محبت اور احترام صحابہ کرام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے بیان کیا نا، تو صحابیہ نے کہا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارکی، انگشت مبارک کی لمبائی تک کا بتایا کہ وہ کتنی تھی۔ تو مسلمانوں نے بڑا اس بات پر اہتمام کیا ہے۔ پھر جیسے کہ میں نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے بارے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گوشت کے بارے میں، پھر اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بکری اپنے گھر میں رکھی ہے، اس کے بارے میں معلومات ہیں۔ بکری کس نے دی، کس سے خریدی، کس گھر میں دی، کتنا دودھ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلحہ کون سا تھا، آپ نے جن گھروں میں رہائش اختیار کی، حجروں میں رہائش اختیار فرمائی، ان کی پیمائش، دیگر تفصیلات، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ چند سال پہلے پنجاب کے گاؤں سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب نے جو کہ مدینہ منورہ میں مقیم تھے، کئی سال کی محنت سے انہوں نے 3 کتابیں لکھی۔ ان میں ایک کتاب اس موضوع پر ہے کہ ازواج مطہرات کے حجرائے کہاں کہاں تھے اور ان کا رقبہ کتنا تھا، کیسے بنے ہوئے تھے۔ پرانی کتابیں لے کر ایک چیز کو انہوں نے ہاتھ سے ناپا، مطلب اگر لکھا ہوا تھا کہ 10 ہاتھ کا تھا تو 10 ہاتھ سے ناپ کا نشان رہی، اور بیوت النبی کے نام سے کتاب شائع کی۔ اور یہ ساری چیزیں آج تک چلی آ رہی ہیں اور یہ سیرت کا حصہ ہے۔ پھر حدیث بھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کا نام ہے نا، اور سیرت میں بھی تقریباً ہم اسی بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ سیرت اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ تو جی ہاں، اس میں سیرت اور حدیث میں فرق ہے۔ یہ ساری جو معلومات ہیں یہ ایک طرح سے حدیث کا حصہ ہیں اور ایک اعتبار سے سیرت کا حصہ ہیں۔ محدثین اور سیرت نگاروں نے دونوں حضرات نے ان معلومات سے اشتغال اختیار کیا ہے، لیکن محدثین کا اصل زور اور اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے افعال و اعمال اور تقریرات پر اس اعتبار سے ہے کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز، کون سی چیز سنت کا حصہ ہے، کون سی چیز سنت کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس سیرت نگاروں کا زور اس پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی طرز عمل، شخصیت مبارکہ اور رویہ کیا تھا۔ اس لیے ان دونوں علوم کے مضامین اور مباحث میں
बड़ा तदाखुल पाया जाता है, बड़ी मुमासिलत पाई जाती है। और बहुत से मौज़ूआत हैं जो हदीस का हिस्सा भी हैं और सीरत का हिस्सा भी हैं। कुछ मौज़ूआत हैं जो सिर्फ हदीस का हिस्सा हैं और जो सीरत का हिस्सा नहीं है। कुछ मौज़ूआत सिर्फ सीरत का हिस्सा हैं और हदीस का हिस्सा नहीं है। यही वजह है कि हदीस पाक की हर बड़ी किताब सीरत के बारे में बड़ी कीमती मालूमात पर मुश्तमिल है। हदीस की कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें सीरत के बारे में बुनियादी मालूमात मौजूद ना हो, और वो सारे बुनियादी मसाइल और मबाहिस जिनसे इल्म सीरत का बड़ा हिस्सा इबारत है वहाँ दस्तयाब हैं। तो यूं इल्म सीरत का असासी ढांचा यानी मेन बॉडी इल्म हदीस की बुनियाद पर मुहद्दिसीन ने इंतहाई छान फटक के बाद एक एक रावी की तहकीक और जरा के बाद मुरतब की है। इसलिए हदीस में असल बहस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल पर है और ज़ात और शुमाइल रसूल पर ज़िम्नन बहस आती है। ये एक फर्क मैं बता रही हूँ कि हदीस में असल बहस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल पर है और ज़ात और शुमाइल पर ज़िम्नन बहस आती है। और सीरत में ज़ात और शुमाइल रसूल पर असलन बहस आती है और अक़वाल और अफ़आल पर ज़िम्नन और तबअन बहस आती है। और जो चीज़ ज़ात रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना ज़्यादा करीब है उतना ही वो सीरत के असल और समीम में शामिल है, और जो चीज़ जितनी करीब है वो सीरत के लुब में यानी कोर में शामिल है। और एक बात यहाँ पर एक मजीद आपको बताती चलूँ। थोड़ा सा यहाँ पर फर्क सीरत और हदीस के दरमियान में ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा टेक्निकल हैं, तो मैं थोड़ा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप इनको अगर नोट करना चाहें तो कर लें। 8 तरीकों से एक जगह फर्क बयान किए गए हैं कि सीरत में वाकयात के रब्त तरतीब का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात मौजूद होने के बावजूद सीरत की तरह तरतीब लाजिम नहीं है, बल्कि जहाँ भी पहलू की जरूरत होती है मुहद्दिस बयान कर देता है। जहाँ जिस पहलू की जरूरत है वो बयान कर दिया। तो एक तो ये फर्क है कि सीरत में तरतीब है, जैसे हमको किताब सीरत की देखी उसमें वाकया दिखे हैं, बचपन के हैं, ये जवानी के हैं, ये गजवा हुआ पहला, उसके बाद फिर दूसरा गजवा हुआ। लेकिन हदीस में हमें ऐसा नजर नहीं आता, बल्कि जहाँ जिस पहलू की जरूरत पेश आई तो वहां पर उसको लिख दिया जाता है। फिर दूसरा, सीरत का मुस्तनिद तरीन जो मवाद है वो कुतुब हदीसी में ही है। अगरचे बाद का सीरत निगारों ने रिवायात के बारे में मुहद्दिसीन की तरह मुकम्मल एहतियात नहीं बरती है, तो यही वजह है कि हदीस की रिवायात का दर्जा सीरत की रिवायात से ज़्यादा बुलंद है, क्योंकि उसमें ज़्यादा जरह तादील की गई है। और मुहद्दिसीन सारी तवज्जो इस नुक्ता पर सर्फ करते हैं कि ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है या नहीं, जबकि सीरत निगार इस नुक्ता पर तवज्जो देते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कब कहा, किस वक्त ये काम किया या आपके सामने किया गया। दूसरा ये कि ऐसा कहने या करने का सबब क्या था। और फिर चौथा फर्क ये है कि सीरत निगार जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल और वाक़यात को एक मरबूत अंदाज में, एक तसलसल के अंदाज में बताने की कोशिश करते हैं और असबाब और इल्ल को भी जानना चाहते हैं, जबकि मुहद्दिसीन सिर्फ रिवायत की सेहत पर तवज्जो देते हैं कि ये रिवायत सही है या नहीं सही है। तो ये चंद फर्क मैंने आपको बयान किए हैं। और एक फर्क इसमें ये भी होता है कि हदीस की किताबें फिक्की अबवाब की तकसीम पर भी होती हैं और सीरत की किताबें सन के एतबार से या वाकयात की तरतीब पर मुरतब होती हैं। फिर सीरत और तारीख में क्या फ़र्क है, ये भी एक यहाँ पर पॉइंट है। एक फ़र्क इसमें ये बयान किया जाता है कि तारीख का मौजू इंसान और ज़माना है, जबकि सीरत का मौजू सिर्फ एक महबूब इंसान है और उसका बाबरकत अहद है, और उस अहद में होने वाले वाक़यात सीरत का हिस्सा है, वो ज़ात है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। दूसरा फ़र्क ये है कि तारीख का मौजू उम्मन मुल्क और ज़माना होता है, जिसमें ज़िम्नन शख्सियात ज़ेर बहस आती हैं, जबकि सीरत में एक मखसूस शख्सियत यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को मौजू बनाकर
ضمن ملک اور زمانہ کے خلوصات کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ سیرت طیبہ جس قدر مستند اور قابل اعتبار سے اس کے ماخذ ہیں، تاریخ کے ماخذ کا 10واں حصہ بھی نہیں۔ تاریخ کا مدار صحت مند ماخذ کی بجائے قیاس پر زیادہ ہوتا ہے، لیکن سیرت میں قیاس کو دخل نہیں ہے، بلکہ روایات جس طرح پہنچی انہیں منو ان ذکر کر دینا یہ سیرت نگار کا پہلا فرض ہے، اور ان روایات میں جس قدر چھان پھٹک اور کاغذ سے کام لیا جاتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ پھر چوتھا فرق یہ ہے کہ ہمارے سامنے جن مورخوں کے ذریعے تاریخیں پہنچی ہیں، خود ان مورخوں کا اس زمانہ سے جس زمانہ کے انہوں نے تاریخ لکھی ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اس درجہ کا نہیں ہے جس درجہ کا صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے ہے۔ بلکہ اکثر مورخین تو تاریخ کے شاہد بھی نہیں تھے، کوئی صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ صحابہ کرام کے عین شاہد ہیں، تو اس سے زیادہ مستند کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر ایک لفظ سوانح کا بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں، تو سوانح بھی سوانح کو حیات، لائف، بایوگرافی کہا جاتا ہے، اور جوزف پی شیلے نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ سوانح عمری ایک شخص کی پیدائش سے موت تک کے افکار اور افعال کا بیان کرنا ہے۔ کارلائل کہتے ہیں کہ یہ ایک انسان کی تاریخ ہے، سوانح ایک انسان کی تاریخ ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق سوانح کا موضوع ایک انسان ہے، تو لیکن پھر بھی سیرت اور سوانح میں بھی 5 اعتبار سے فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ سیرت حیات انسانی کے ایسے مثالی نمونے کو موضوع بناتا ہے جو ہر خطا تفصیل سے پاک ہے، جبکہ سوانح میں ان خوبیوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ پھر دوسرا فرق یہ ہے کہ سیرت میں تقدس ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمارا ایک تقدس کا تعلق ہے، وہ غور و خوض ہے، جبکہ سوانح میں اس عنصر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ سوانح میں واقعے کی صداقت صرف روایت یا سماعت کی بنیاد پر ہوتی ہے، جبکہ سیرت میں واقعہ کی صداقت روایت اور درایت حدیث کے اصول تنقید کی بنیاد پر کی جاتی ہے، اس لیے سیرت سوانح سے زیادہ مستند ہوتی ہے۔ تو سوانح تصور کشی اور تخیل اور قیاس کی بنیاد پر ہوتی ہے، جبکہ سیرت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، دروغ گوئی، جھوٹ بولنا بالکل حرام ہے۔ پھر سوانح میں خوبیاں خامیاں دونوں بیان کی جاتی ہیں، جبکہ سیرت کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام خامیوں سے پاک اور معصوم ہیں، لہٰذا آپ کی خامیاں نکالنا حرام اور گستاخی ہے ہی نہیں تو نکالیں گے کیسے؟ لیکن جو پھر چیز ایک اور ہے، اس کو ہر جگہ ٹیڑھا پن نظر آتا ہے تو وہ الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے۔ تو حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت جن مرتبہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بھی نہ کہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے ہیں، ان پہ مٹی لگی ہے، بلکہ یوں کہو کہ مٹی نے دامن اقدس میں پناہ لی ہے۔ اللہ اکبر، کیا عشق اور کیا محبت ہے علماء کا اعلیٰ حضرت مرتبہ کا۔ اچھا، پھر علم سیر و مغازی کی جاننے کی اہمیت یہ دیکھ لیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ کنہ نعلم مغازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم سنت من القرآن، کہ ہم مغازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہم ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے کہ جیسے ہم قرآن مجید کی کوئی سورت سیکھ رہے ہیں۔ اور ایک فرمایا کہ فی علم المغازی علم الآخرۃ والدنیا، کہ علم مغازی میں دنیا اور آخرت کی معلومات ہیں۔ اور ابن قیم زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ سیرت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اس لیے کہ سعادت دارین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی رہنمائی اور ہدایت پر مبنی ہے، لہٰذا ہر وہ شخص جو اپنے لیے سعادت کا طالب ہے، اپنا خیر خواہ ہے، اپنی نجات چاہتا ہے،
वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई हिदायत, आपकी सीरत, आपके मामलात से आगाही हासिल करने का पाबंद और मुकल्लिफ है। अच्छा, अब मुताला सीरत के बारे में जैसे कि मैंने कहा कि इसमें दो मुख्तलिफ जिहतें हैं। एक ये कि इसकी जो ज़रूरत है वो मुताले की मुसलमानों के लिए क्यों है, फिर गैर मुस्लिमों के लिए क्यों। तो पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि इसकी जो ज़रूरत है वो मुसलमानों के लिए क्यों है। तो इस बात पर शायद ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही बात की। तो एक मुसलमान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को कानून और शरीयत का नाफिज़ समझता है, और ये बात मुसलमान के ईमान के का हिस्सा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की में निजात है। जैसे कि कुरान मजीद में फरमाया, इन तुतीऊ तहतदू, हिदायत का जरिया सिर्फ और सिर्फ अताअत नबवी है। अगर किसी मुसलमान के लिए कोई उसवा हसना है तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गिरामी में ही है। और अल्लाह ताला की अताअत अगर हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हो सकती है। इसके अलावा अताअत का कोई रास्ता, कोई ज़रिया तो हमारे पास मौजूद नहीं है। उसवा हसना का इंग्लिश में अगर हम तर्जुमा करें तो उसका मतलब है रोल मॉडल, या बेहतरीन रोल मॉडल, या वाहिद रोल मॉडल हो सकता है। तो मुसलमान के लिए अगर कोई रोल मॉडल है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। इस रोल मॉडल के तीन जो जो तफसीलात है हम तक तीन जराये से पहुँचती हैं। यानी ये भी तो है कि अगर हमारे पास ये मालूमात पहुँच रही हैं तो उसका सोर्स क्या है, क्या वो सोर्स ऑथेंटिक भी है या नहीं है। तो जी हाँ, सबसे पहले हमारे पास मालूमात पहुँच रही हैं कुरान मजीद के ज़रिए से, दूसरी सुन्नत मुबारका के ज़रिए से, हदीस मुबारका के ज़रिए से, और तीसरा सीरत पाक और वो आपके शुमाइल व फ़ज़ाइल में जिनका तज़किरा अ शब व रोज़ करने की सआदत हम हासिल करते हैं, उलमाए किराम इसके लिए कर रही हैं। तो मुसलमानों के लिए इतनी बात ही काफ़ी है भई, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में ही हमारे लिए निजात है, ये बात हमारे ईमान का हिस्सा है। तो यही बात हमारे लिए काफ़ी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे लिए बात आ जाती है कि गैर मुस्लिमों के लिए क्यों ज़रूरी है। अब गैर मुस्लिम तो वो कुरान नहीं पढ़ता, पढ़ते भी हैं तो उनकी जो वजह है, उनकी जो सबब है वो और है। तो इसके लिए गैर मुस्लिम को अगर बताना चाहते हैं कि वो मुताला सीरत करे, तो उसके लिए जो वजूहात हैं, जो बात है वो और होगी, और उसको कोई और चीज़ अपील करेगी, उसे ये चीज़ अपील नहीं करेगी कि भाई ये अल्लाह ताला ने कुरान में उतारता दूँ। तो गैर मुस्लिम को अगर हमने इस बात पर आमादा करना है तो उसको कोई और वजह ही इस पर आमादा कर सकती है। अच्छा, आज का दौर आलमगीरियत का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, और दुनिया एक आलमगीर निज़ाम की ज़रूरत महसूस कर रही है। कुछ लोग बदनीयती से आलमगीरियत के अलमबरदार हैं। कुछ लोगों की ज़ुबान से जब आलमगीरियत का, इसे यूनिवर्सलिज्म भी कहते हैं, का लफ्ज़ सुनने में आता है तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अ, ये जुमला याद आ जाता है कि आपने फरमाया था, कलिमतु हक़्क़िन उरीदु बिहल बातिल, कि बात तो सही करते हैं लेकिन नीयत और मकसद गलत है इनका। तो बारहा ऐसा महसूस होता है कि शायद मौला अली ये जुमला इरशाद ना फरमाते थे, शायद इस तरह की शरारत की मानवियत का सही अंदाजा नहीं हो पाता। और बाज़ औक़ात एक हक बात कही जाती है, हम उसकी तकदीर नहीं कर सकते, उसको गलत नहीं कह सकते, लेकिन कहने वाले की नीयत मनफी होती है और वो इसका अपने मनफी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो यही कैफियत आजकल आलमगीरियत की है, जिसके नाम पर आज मुख्तलिफ ताकतें मुख्तलिफ मकासद और मुहर्रिकात के तहत अपने आप दुनिया सारे पूरे कर रही हैं। लेकिन चाहे वो उनकी जैसी भी नीयत है, जो भी है, आलमगीरियत एक हकीकत है, और हमें इसके मफ़हूम को, के तकाज़ों को समझना चाहिए है।
عالمگیریت کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اصول ہیں، تو اس کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصول پائے جائیں۔ عالمگیریت کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں انسانی مساوات کے اصول کی ترسیم کی جائے۔ اگر انسانی مساوات نہیں ہوگا تو کچھ انسان برتر اور کچھ کمتر ہوں گے، تو پھر اس طرح سے ایک عالمگیر انسانی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا جس کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ آپ کے اصول تھوڑے سے نوٹ کرتے جائیں گے، تقریباً 5 اصول آئی گیس ہوں گے، اور ان کو آپ نوٹ کرتے جائیں اور ان کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے ساتھ ریلیٹ کرتے جائیں کہ یہ ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کس قدر موجود ہے، اور دنیا کو جس ایک نظام کی جس رول موجود کی ضرورت ہے، اور ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس کو آپ نوٹ کرتے جائیں اور ریلیٹ کرتے جائیں، آپ کے لیے سمجھنے میں عالمگیریت کو آسانی ہو۔ تو اب مساوات کا جو اصول ہے وہ مناظرہ ضروری ہے۔ تو اگر دنیا میں کوئی کمتر ہوگا، کوئی برتر ہوگا، تو یہ ایک عجیب سی کشمکش جاری رہے گی۔ اگر یہ کشمکش جاری رہے گی تو عالمگیریت کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے عالمگیریت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ انسانی مساوات کے اصولوں کو تسلیم کیا جائے، اور صرف تسلیم ہی نہیں کیا جائے بلکہ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اور دوسری چیز جو عالمگیریت کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عدل و انصاف کے اصولوں کو تسلیم کیا جائے، اور ہر انسان کو برابری کی سطح پر جو عدل و انصاف ہے وہ پرووائڈ کیا جائے۔ یہ بھی عدل و انصاف بھی مساوات کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ پھر تیسری چیز اس میں یہ آ جاتی ہے کہ ہر انسان کو برابری کی سطح پر امن سکون، اگر معاشرے میں امن سکون سب کے لیے یکساں نہیں ہے، کچھ انسان امن میں ہیں اور کچھ انسان پریشانی میں ہیں، بدامنی میں ہیں، تو پھر بھی عالمگیریت قائم نہیں ہو سکتی۔ کسی ایک طبقے یا ایک گروہ کی فرما روائی تو قائم ہو سکتی ہے اور ماضی بھی قائم ہوتی رہی ہے، لیکن عالمگیریت جو ہے نا وہ قائم نہیں ہو سکتی۔ پھر چوتھی جو چیز ہے عالمگیریت کے لیے، وہ علم کے تمام شعبوں تک تمام انسانوں کی یکساں رسائی ہے۔ ہزارہ سال سے تمام انسانوں نے طریقہ کار بنا رکھا ہے کہ وہ مفید علم جس کا مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوتی ہے، جس کی مارکیٹ میں چلن ہوتا ہے، تو اس پر ان کی بندشیں عائد کر دی جاتی ہیں، اس پر اجارہ داریاں قائم کر دی جاتی ہیں، اور عام انسانوں یا کم تر انسانوں کے اس علم کے حصول سے منع کر دیا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مذہبی علم کی بنیاد پر ہی سیادت اور قیادت ملا کرتی تھی، تو مذہبی علم کے لیے طبقے مقرر تھے۔ بنی لاڈ میں تورات کا علم ہوگا اور ان کے علاوہ کسی کو تورات کا علم نہیں ہوگا، اور برہمن کو مذہبی علم حاصل کرنے کا حق تھا، برہمن کے علاوہ کسی کو بھی یہ علم حاصل کرنے کا حق نہیں تھا، اور اگر کوئی مذہبی علم کا کوئی حصہ کوئی جز سن بھی لیتا تھا تو آپ نے سنی ہوگی یہ بات کہ اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جاتا تھا۔ تو یہ علم پر اجارہ داریاں قائم تھیں اور آج بھی ہیں۔ آج بھی مغرب کی یونیورسٹیوں کے بعض شعبوں میں مسلمانوں کو داخلہ نہیں دیا جاتا ہے، اور بعض شعبوں میں مشرقی ممالک کے طلباء کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر کچھ شعبے ہیں جہاں مسلمانوں کو قصب فیض کی اجازت نہیں ہے، کچھ اور شعبے ہیں جہاں مخصوص ممالک کے مسلمانوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اجارہ داری کی ایک نئی شکل ہے، تو آج بھی یہ موجود ہے، تو جب تک یہ موجود ہے عالمگیریت قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ 4 شرائط کی 5ویں شرط یہ ہے کہ تمام انسانوں سے معاملہ تہذیب و تمدن اور اخلاق کی بنیاد پر کیا جائے۔ تہذیب کو تمام انسانوں کی مشترکہ تابش اور مشترکہ بازیافت سمجھا جائے۔ اگر تہذیب کی بنیاد پر دوسری اقوام کو کمتر سمجھا جائے، تہذیب کی بنیاد پر دوسری اقوام کو غلام بنایا جائے، تہذیبوں کی کشمکش کے نام پر بعض تہذیبوں کی برتری قائم کی جائے، بعض علاقوں اور بعض نسلوں کی برتری اور بعض کی کمتری کی جائے، تو عالمگیریت قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں دنیا کے نظاموں کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ تو پھر جو عالمگیریت کا دعویٰ ہے نا یہ محض کام کے لیے قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر
کسی نے ان 5 اصولوں کی روشنی میں عالمگیریت کا درست تصور پیش کیا ہے تو وہ ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس نے مساوات انسانی کا اصول مکمل طور پر کار فرما ہے۔ عدل و انصاف سب کے لیے ہے، عدل و انصاف ہر انسان کے لیے ہے، علم ہر انسان کے لیے حق نہیں بلکہ فرمایا کہ طلب العلم فریدت، کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، اور تہذیب و اخلاق بھی تمام انسانوں کی مشترکہ میراث تھی کہ کسی خاص بندے کی اتھارٹی کسی خاص بندے کی تحت نہیں آتی۔ اور پھر امن و سکون ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک آدمی خطرے موت سے اٹھے اور تنہا بال باغ تک تنہا چلی جائے، تو یہ عالمگیریت اور یہ عدل و انصاف اور مساوات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فراہم کیا ہے۔ عدل و انصاف کا معیار یہ فرما دے کہ بڑے چھوٹے میں، مغربی مشرقی میں، عربی عجمی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرما دیا تھا جب قبیلہ بن مخزوم کی ایک فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی تو اسامہ بن زید نے اس کی سفارش کی قابل اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، چوری کا جرم میں لائی جاتی، ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مساوات ایسی کہ بادشاہ، گدا، خلیفہ، غلام ایک سطح پر ہیں۔ اگر ایک دن خلیفہ کی سواری کری نا تو خلیفہ سوار ہوگا، اگلے دن غلام کی سواری کری نا تو غلام سوار ہوگا۔ پھر خطوط کو استوار کرنے کے لیے ان تمام اصولوں کی روشنی میں اگر کوئی شخصیت ہماری رہنمائی کر سکتی ہے تو وہ شخصیت صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور یہ بات بھی ہم سامنے اپنے رکھ سکتے ہیں، بڑی اہم بات ہے اور بڑی سمجھنے کی بات ہے، اور یہ بات آج ہے کہ اسلام اب یہ بات دیکھ لیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کا آغاز کیا نا تو قبائل عرب میں یہ دونوں مشکلات بڑی پائی جاتی تھی، قومی عصبیت بڑی پائی جاتی تھی، قبائل کی بنیاد پر عصبیتیں بڑی پائی جاتی تھی۔ اور دوسری چیز تھی کہ دولت مندوں اور غریبوں اور جو پیٹ کھڑے ہیں اور بھوکے ہیں تو کشمکش کی تو ماضی مسلم کی جنگوں میں نا وہ اسی طرح سے تقریباً تو قومی عصبیت ایک وہ واقعہ یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک بندہ تھا وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس نے اس کے پیروکاروں میں ایک بندہ تھا ربیہ، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا نام ہے، تو تمہارا یہ نام ہے، تو ہاں میرا یہ نام ہے، تو کیا تم وہ نہیں جو بنی حنیفہ کے 80 رکن وفد میں مدینے آئے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تم لوگوں کو ایک جگہ ٹھہرایا تھا؟ صحابی نے پوچھا تم ایمان نہیں لایا تھا؟ اس نے بالکل نہیں ایمان لایا تھا۔ صحابی نے پھر پوچھا کہ تمہیں اب رسول اللہ کی صداقت تو کچھ ہے؟ تو پھر اس نے کہا کہ کیا تم حضور پاک کو نہیں مانتے؟ اس نے کہا "ہاں، مانتا ہوں"۔ تو تم پھر مسلمہ کی نبوت سے کیوں مان رہے؟ تو اس نے جو لائن کہی وہ اس اصلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ بندہ صرف اور صرف اپنی قبائلی اصلیت کی بنا پر مسلمہ کی پیروی کر رہا تھا، اس بات پر وہ پیروی نہیں کر رہا تھا تو مسلمہ کے سچے ہونے میں کوئی یقین تھا، بلکہ اس نے کہا کہ خدا کی قسم ربیہ کا جھوٹا مجھے مضر کے سچے سے زیادہ محبوب ہے، یعنی مضر کے سچے سے مراد زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ربیہ کا جھوٹے سے مراد محض اصلیت کی بنا پر تھا، اور اس اصلیت کا سامنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ غیر مسلموں کے لیے ایک بات یہ بھی بڑی دلچسپی کا موضوع رہی ہے، یہ کہ اسلام ہر دور میں خاص طور پر نبوت کے 23 اور مدینہ منورہ کے 10 سال میں پچھلے 1400 سالوں پھیلنے کے لحاظ سے تیز رفتار ترین مذہب ہے۔ ماضی اور حال میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو کہ اتنی تیزی سے پھیلا ہو، اس وقت بھی اسلام تیز رفتار سے پھیل رہا ہے، اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ جن ادوار میں مسلمانوں کو سیاسی اعتبار سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ان اعتبار سے اس دور میں اسلام بڑے تیزی سے پھیلا ہے، جیسے کہ اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ تاریخ زمانہ ہے وہ سقوط بغداد کا ہے، تو اس کے فوراً بعد ہی اتنی فاسٹ اسلام پھیلتا ہے کہ سب دیکھ کے رہ گئے۔ جب تاتاریوں نے
मंगोलिया से निकल कर मिस्र तक का इलाका सारा तबाह कर दिया। तो हजारों बस्तियां बर्बाद कर दी, इंसानियों को सबको तहरीक कर दिया। बड़े बड़े अकाबिर जो है ना इस हंगामे में शहीद हुए थे। यहाँ तक कि हाफिज इब्न कसीर ने एक जगह लिखा है कि इस जगह लोगों की जुबान पर अक्सर ये जुमला रहता था कि अगर कहा जाए ना कि तातारियों को वो शिकस्त हो गई है, तो तुम इस बात को तस्लीम ना करो। यहाँ तक कि ये समझ इस तरह से हालात थे कि तब तातारियों को शिकस्त देना एक नाकाबिले तसव्वुर बात समझी जाती थी। ये मंगोलों के कबीले थे ताता मंगोल, और वस्ती एशिया में वाक़ मुल्क मंगोलिया के सहराए गोबी में रहने वाले थे। और रफ्ता रफ्ता ये नाम तमाम मंगोल कबीलों के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। और चंगेज खान का कबीला भी शामिल था। ये खाना बदोश कबाइल थे और दिल्लों को लेकर सहरा में फिरते थे। तो 13वीं सदी में तातारियों ने चंगेज खान की क़ियादत में सारे एशिया में खुद का बाजार गर्म कर रखा था। तो इनकी अक्सरियत आजकल रशिया में और साइबेरिया में आबाद है। तो जैसे जैसे इस्लाम ये हालात खराब होते थे, तब तक इस्लाम और ज्यादा फैलता था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का एक काबिल तवज्जो पहलू ये भी है, जिसमें बहुत सारे जो गैर मुस्लिमों की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करवाई है। ये है कि माजी और हाल में ऐसे लोग तो बेशुमार होते रहे हैं तो किसी एक शोबा जिंदगी में क़यादत कर रहे होते हैं और कोई किसी दूसरे शोबे में क़यादत कर रहे होते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ऐसी ज़ात पाक है कि जो तमाम शोबों में हमारी रहनुमाई करती है। और ऐसा भी है कि एक बंदा कोई काम का बिल्कुल आगाज करे, बिल्कुल शुरू और आगाज से किसी चीज का तस्वुर दे, नए इनकलाब की नवीद दे, नया विजन दे, और जिंदगी के हर शोबे को वो चेंज करने के बारे में बात करें। और फिर ना सिर्फ चेंज करने की बात करें बल्कि चेंज कर भी दे। तो ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि किसी काम को पहले से उसकी मिसाल मौजूद हो, के मिसाल के हवाले से उसको करना एक अलग बात है। लेकिन किसी चीज की मिसाल नहीं, बल्कि हर चीज को एक नए सिरे से करना है और हर शोबे को एड्रेस करना है, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और बड़ी कामयाबी से किया भी। तो और खुतबा हज्जतुल विदा में इसकी तकमील भी कर दी, जो रोल मॉडल दुनिया के सामने पेश किया। तो आज भी उस पर बेशुमार चीजें लिखे जाती हैं, आज भी बात होती है, इसके भी नए नए पहलू सामने लाए जाते हैं। हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने सब कोई चीज़ हासिल की कि इनकी तालीमात और ऐसे कामों की, लेकिन तो उनमें कुछ महफूज नहीं है। ये आज जैसे आप सीरत के हवाले से भी कह सकते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से के अलावा कोई रोल मॉडल आज हमारे पास नहीं। और इसका जो इतराफ़ है उसको मौलवी करते हैं, जो कि तारीफ़ इंसानी का कामयाब तरीन इंसान अगर कोई शख्स कहला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आप सबने अ, माइकल हॉर्ट का नाम सुना होगा। किस किसने सुना माइकल हॉर्ट का? किताब है दी 100 और उसके टॉप पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा है। बताइए किसी ने सुना है माइकल हॉर्ट का नाम? चलिए मैं बताऊँ। ये माइकल हॉर्ट वो है जिसने किताब लिखी थी 100, और उसमें नंबर 1 पर उसने जिस शख्सियत का नाम रखा है, का तज़किरा किया है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात पाक है। लेकिन उसने दूसरे नंबर पर जिसका नाम रखा है ना, अब वो है न्यूटन, जिसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान हैं, 6 पढ़ने पड़ती है। तो बहुत बड़ा आदमी न्यूटन चले, साइंस के मैदान में उसका बड़ा कारनामा है, ग्रेविटी उसने इजाद की है। लेकिन जो इतना साइंस का तालिब इल्म ना हो,
दुनिया के 6 अरब इंसानों में कितने इंसान साइंस के तालिब इल्म हैं, कितने जिन्होंने न्यूटन का नाम भी सुना हो। के लिए इसकी क्या अहमियत है, साइंस से कहाँ चली गई। अगर न्यूटन तारीख का सबसे बड़ा आदमी है तो पहिया इजाद करने वाला उससे भी बड़ा आदमी होना चाहिए। आखिर पहिए की जो इजाद है वो इंसान की तरफ से तश्कील में क्या बड़ी अहमियत है। न्यूटन ने क्या किया था, इस तरह की और भी बहुत सी मिसालें हैं। तो चूंकि न्यूटन का ताल्लुक मगरिब से था, मगरिब से दो चीज भी वाबस्ता हो दुनिया तो बड़ा ऊंचा और बड़ी मिसाल समझती है, और इसलिए उसका नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रखा है। लेकिन ये भी अगर उसका कंपैरिजन अगर ज़्यादा रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर लिया जाए, कभी भी ये कंपैरिजन नहीं होता है। तभी इसमें एक बात ये भी आ जाती है कि एक बंदा है उसका नाम है जस्टिन, बाज़ंतीनी शहंशाह था। 527 में मुस्लिम दुनिया में रोमा के तख्त पर बैठा था। इसका सबसे बड़ा कारनामा ये था कि इसने रोमा के ज़ाब्ता कवानीन की तदवीन की। इसने अपना खुद कोई कोड नहीं लिखा, इसने पहले से मौजूद कवानीन को मुद्दविन करवाया था, उनको अपने जमा करवाया था और एक जगह लिखवा। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कानून दिया, जो हमें शरीयत दी है, वो आपने पहले से मौजूद बात से लेकर नहीं दी, बल्कि आपने ऐसा कानून किया है कि दुनिया से आकर तशरीफ से जाने के बाद भी 15 साल के अंदर अंदर दुनिया का 3 बड़े में कानून फैला। तो उमर के ज़माने में मुसलमान बड़े सगीर में पहुंचे, उस्मान के ज़माने में स्पेन में पहुंचे और मुसलमानों की आबादी वजूद में आई। 3 बड़े में इस्लाम का पैगाम उस्मान गनी के ज़माने में पहुंचा और ये तमाम आबादियाँ इस्लामी कानून पर अमल करने वाली थी। आप सब जानते हैं कि इस्लाम से पहले अरब में कानून का कोई तस्वुर नहीं था। कानून के नाम पर एक सफ़ा बल्कि एक जुमला भी कहीं लिखा हुआ मौजूद नहीं था। अरब में कानून साज़ी या कानून पर अमल दरामद का कोई नमूना मौजूद था। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ये कानून कायद किया और जितने अजीम फातिहीन हैं और जितने भी अजीम बानियाने मज़ाहिब हैं उनकी मिसाल देखें। ये बड़ी दिलचस्प बात मैं आपसे करने लगी कि अगर आप उनकी मिसालें देख लें, हर एक की पुष्ट पर तसव्वुरात और नजरियात एक रफीना एक पस मंजर मौजूद की बुनियाद पर तामीर करना आसान। बल्कि अगर आगाज से तामीर हो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बगैर किसी मिसाल के बगैर बिल्कुल आगाज से तामीर हो, तो ये कारनामा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी ने भी नहीं किया। अब सीरत के जो मालूमात है इतनी वसीम है, इतनी वसीम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत निगार के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि आपके रियासत मुबारका अखबार और इरशादात इतने वसीम हैं, इनको समेटना सीरत निगार के लिए इतनी मुश्किल है। और ये भी एक बड़ी मज़े की बात है कि मालूमात की वुसअत और फरावानी की वजह से मुश्किल पैदा हो रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो उसको समेटें कैसे, उसको हम कलेक्ट कैसे करें, कौन सी बात रखें कौन सी बात छोड़ें, और उसकी वुसअत इतनी ज़्यादा है। और जबकि दूसरे बानियाने मज़ाहिब हैं और अम्बिया किराम हैं, उनकी सीरत निगारों के सामने जो मसला है वो किल्लत मालूमात का है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत निगार के लिए ये बात है कि मालूमात इतनी ज़्यादा है, जमा कैसे करें। और दीगर बानियाने मज़ाहिब के बारे में, दीगर अम्बिया की सीरत के बारे में मसला है किल्लत मालूमात का, मालूमात मौजूद ही नहीं है। आप अगर तज़कियातुल अम्बिया इमाम की किताब देख लें तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पोर्शन होगा वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से ही होगा, जबकि उससे ही बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन दीगर नबिया के बारे में देखें तो बहुत कलील हिस्सा हमारे पास है, जैसे कि हज़रत यूसुफ़ हैं, हज़रत अलीशा हैं, तो ये तमाम हम देख सकते हैं। तो मालूमात ही मतलब इतनी नहीं मौजूद। कोई छोटा सा सवाल करना चाहे, जिस तरह के सवाल हुजूर पाक के बारे में किए जाते हैं और मगरबी मुस्तशरिकीन आए दिन ये सवाल दोहराते रहते हैं, इस तरह के सवाल दूसरी मशहूर शख्सियात के बारे में किए जाएं तो इनके नाम लेवाओं के पहले कदम पर ही जो है नाकामी का सामना करना पड़ेगा। मसलन ईसा के बारे में सवाल किया जाए कि किस तरह का लिबास पहनते थे, और अगर आज कोई उनका पैरोकार उन जैसा लिबास पहनना चाहे, उन जैसा खाना खाना चाहे, तो उनके पास कोई सवालों का जवाब नहीं। लेकिन हमसे पूछा जाए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा लिबास पहनते थे, किस रंग का पहनते थे, उसकी लंबाई क्या थी, उसकी आस्तीनों की लंबाई क्या थी,
اور آپ کرتا پہنتے تھے، قمیض پہنتے تھے، پجامہ پہنتے تھے، دہپن استعمال کرتے تھے، پگڑی استعمال کرتے تھے، اور کیا کیا استعمال کرتے تھے ہم سب کچھ بتا سکتے ہیں. آپ نوش کیا فرماتے تھے یہ بھی حدیث کی سیرت کی کتابوں کا حصہ، ہم سب کچھ بتا سکتے ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ کیسا لباس پہنتے تھے، چاروں اناجیل میں جو کچھ ہے ان سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. بہت ابتدائی، متفارق اور منتشر قسم کی معلومات ملتی ہیں. اور یہ وہ نبی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ریسنٹ ہیں، زیادہ دور نہیں ہیں، اور ایسی قوم میں آئے ہیں جو بڑی متمدن قوم تھی. ان کے پیروکاروں میں بڑے بڑے تمدن قائم کرنے والے لوگ موجود تھے، اور ایسی قوم میں بھیجے گئے تھے جہاں یونانیوں کے علوم و فنون کا بہت رواج پہلے سے موجود تھا، جہاں اقلیات کا بڑا چرچا تھا. وہاں پر بھی سیرت نگار معلومات کی قلت سے پریشان ہو جاتے ہیں. معلومات کی اس قلت کی وجہ سے، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، بڑی دلچسپ بات ہے کہ معلومات کی اس قلت کی وجہ سے خود عیسائیوں میں یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا ایک وقت میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی شخصیت تھے بھی یہ محض بہمی اور دیو ملائے وجود رکھتے تھے، جیسا کہ برٹریڈ رسل اور کئی دوسرے مغربی اہل علم کا یہ خیال ہے. اور یہی بات بہت سارے مغربی مولفین نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کوئی تاریخی شخصیت نہیں بلکہ ان کا محض دیو ملائی ہے. اس موضوع پر کتابیں اور مضامین بھی لکھے ہوئے موجود ہیں، اور اس شک کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان شخصیات کے بارے میں معلومات کی سخت کمی ہے. لیکن اس طرح کی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی نہیں کہہ سکے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں ہے. انسانی تاریخ کی اس اہم شخصیت سے واقفیت کے لیے اور اس شخصیت کا فہم حاصل کرنے کے لیے مطالعہ سیرت ناگزیر ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ مذاہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی وہ واحد تاریخی شخصیت ہے. تو اس وقت میں دنیا میں جتنے بھی مذاہب رائج ہیں ان میں سے کسی بھی مذہب کے مؤسس کی شخصیت تاریخ کے اعتبار سے اس طرح سے ثابت نہیں ہے، اس کے بارے میں ایسی معلومات نہیں ہیں جن پر عمل کیا جا سکے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا ہر شعبہ ہمارے سامنے ہے جس سے ہم کی رہنمائی وسیع ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. مدرسے والی دے نال پہلے ہم نے بات کی کہ اس کی اہمیت ضرورت کیا ہے، پھر اب ہم بات کریں گے کہ اس کی جو ہے اہمیت کیا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ اہمیت اور جو ضرورت ہے وہ الگ الگ چیزیں ہیں. تو اہمیت کیا ہے؟ بعض اوقات کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی لیکن ضرورت ہوتی ہے. پیاس لگی تو صرف پانی کی اہمیت نہیں ہے لیکن ضرورت بہت ہوتی ہے، اس لیے ضرورت اور چیز ہے اور اہمیت جو ہے وہ اور چیز ہے. تو پہلے اس کی ایک اہمیت ہے تہذیبی اہمیت ہے. اگر تہذیبوں کی تاریخ کا ہم جائزہ لیں تو بہت سی چیزیں نمایاں ہوتی ہیں، اور جو چیز اسلام نے جو تہذیب اسلام نے قائم کی ہے وہ تمام تہذیبوں سے بڑھ کے ہے. ابن خلدون کا مقدمہ بڑا مشہور ہے. مقدمہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ اسلام کا مرکز جغرافیائی اعتبار سے زمین کا مرکز ہے، اور اسلام کا مرکز کیا ہے؟ خانہ کعبہ. تو اس لیے کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو ناف زمین کہا جاتا ہے، زمین کی ناف. تو روئے زمین کے مرکز میں اسلامی تہذیب ہے، اور جہاں جہاں اسلامی تہذیب کی پہنچ ہے وہاں سے خانہ کعبہ تک روئے زمین کے ہر علاقے کا فاصلہ تقریباً یکساں ہے، برابر ہے. 12 میں لائن ریپیٹ کر رہی کہ جہاں جہاں اسلامی تہذیب کی پہنچ ہے وہاں سے خانہ کعبہ تک روئے زمین کے ہر علاقے کا فاصلہ تقریباً یکساں ہے. یہ اسلام کے جامع ہزارات یعنی تمام تہذیبوں کے جامع ہونے کا ہے. تو تمام تہذیبیں مختلف آسمانی مذاہب کے زیر اثر قائم ہوئی. آسمانی مذاہب کو قرآن مجید نے کیا. قرآن پاک نے خود کو نہ صرف ان کا مصداق بلکہ مہیمن قرار دیا گیا، اور یعنی حافظ پر حاوی ہے. اس طرح حاوی ہے
قرآن مجید کو مطالعہ کریں تو مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، یعنی ان کا محافظ اور ان پر حاوی طرح حاوی ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک پیغمبر کا تذکرہ کرتے وقت کسی ایک صفت کو نمایاں کیا، کسی ایک دوسرے کا ذکر کرتے وقت ایک صفت کا نمایاں کیا، لیکن جب ہم یہ تمام صفات ذات رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے ہیں تو آپ پہ پائی جاتی ہیں۔ پھر بقیہ آسمانی کتابوں کی جو خصوصیات ہیں، کسی کتاب کی خصوصیت ہے کہ اس میں قانون بڑا سخت ہے، قانون کے احکام بڑے شدید ہیں، تو اس لیے قوم کو قانون کی ضرورت ہے۔ کسی کتاب کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں قانون کی روح پر زور دیا گیا ہے، قانون کی برتری یعنی اخلاقی احساس کو نمایاں کیا گیا ہے۔ کسی کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بڑا بیان کیا گیا ہے، جیسے مناجات بڑی بیان کی گئی ہیں۔ تو قرآن مجید پر غور کریں تو قرآن مجید میں تمام باتیں پہ ایک وقت پائی جاتی، ایک وقت میں پائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں سب کا کام بھی آیتوں میں سب کا کام ہے، اور قرآن مجید میں مناجات بھی ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دیگر انبیاء کے نام میں مناجات کی وہ قرآن میں جاتی ہیں۔ پھر ایک جو مطالعہ قرآن اور مطالعہ سیرت ہے کی ایک علمی اہمیت ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک نئے دور کا آغاز تھا، تو اسلام نے ایک نئی تہذیب کو جنم دیا، تو اس نئی تہذیب کی جو بنیاد تھی مساوات بشر اور ان تمام کا تذکرہ ہے، اور تیسری اہم چیز وہ علم اور فکری تبدیلی ہے جو انسانی سطح پر اسلام کی وجہ سے ہوئی ہوئی، اور یہ تبدیلی اپنے غیر معمولی نتائج اور ثمرات کی وجہ سے انسان کی علم اور فکری تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل اور نقل میں بڑا تبادلہ ہوتا ہے، ورنہ ہمارے سامنے یونانیوں کی تاریخ ہے، کی تاریخ ہے، کسی نے سارا زور نقل پر لگا دیا، کسی نے سارا زور عقل پر لگا دیا، تو کوئی توازن نہیں۔ لیکن اسلام نے آپ عقل اور نقل میں ایک بڑا توازن قائم کیا، اور اس توازن کی وجہ سے بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ سیرت کا مطالعہ کیا جائے اور اس سے رہنمائی حاصل کی جائے غیر مسلموں کو۔ ایک بڑی اہم چیز ہے وہ ہے توحید۔ اسلام نے توحید کا حقیقی مفہوم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی مفہوم ہے نا توحید کا عطا فرمایا، وہ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا حقیقی مفہوم لوگوں کے رگ و پے میں اس طرح سے جاگزی کر دیا کہ بڑی سے بڑی گمراہی، بڑی سے بڑی مصیبت اہل ایمان کے ایمان کو متزلزل کر سکتی، نہ اسلام سے پہلے ہوا اور نہ بعد میں۔ اور توحید کا جو فلسفہ اسلام نے پیش کیا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ توحید ہے تو انسان کی توجہ صرف اللہ کے ساتھ پر مربوط ہے۔ اگر توحید کی تحقیقات نہیں ہوتی، جیسے کہ کسی نے کسی درخت پر تحقیق کرنی ہے اور اگر وہ اس کو دیوتا سمجھتا ہے تو وہ اس کو نہ اس کا پتہ توڑے گا نہ اس کی گانٹ چھانٹ کرے گا اور اس پر تحقیق ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن اسلام نے توحید کا دروازہ کھولا، قرآن مجید میں توحید سکھائی، تو یہ بھی بتایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پھر فرمایا سخر لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی جو کچھ ہے تمہارے فائدے کے لیے ہے، جو کچھ ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ وہ کیا شعر ہے شاید جناب ان کے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں ہے، شاید میں تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ لیکن یہ کہ انسان نے توحید کو چھوڑ کے تو کسی بھی چیز کو اپنا خود معبود بنا لیا اور اس کے سامنے جھک گیا، تو اس طرح تحقیق نہیں ہو سکتی۔ لیکن ذات رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب پیش کیا توحید کا، اس نے ہمارے لیے تحقیق کی اہمیت بھی واضح کی، تحقیق کا دروازہ بھی کھولا، تو یہ اس کی اہمیت بھی ہے۔ جیسے کہ ایک سادہ مثال آپ سمجھیں کہ میڈیکل سائنس کے ایک طالب علم ہو، اور یہ میں نے خود ایک بار ایک میڈیکل سائنس کا طالب علم تھا کہ ان کی کلاس میں ایک بار ایک ڈیڈ باڈی لائی گئی، وہ ڈیڈ باڈی ایکسیڈنٹ وغیرہ میں جو ہو جاتی ہیں وہ بھی لے آتے ہیں، اور ان سے پھر اس کا کوئی بھی چیز بارش نہ پتہ چل رہا ہو تو
پھر جو بھی سیکشن وغیرہ چلتے ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ وہاں پر موجود تھی, تو جو ڈیڈ باڈی لائی گئی تھی وہ اس کے فادر کی تھی. پھر ریکویسٹ کہ کائنڈلی آپ اس کو پڑھتے ہیں, اور تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کے لیے رویہ انسان کا الگ سے ہوتا ہے. تو اسلام نے تحقیق کا دروازہ بھی ہمارے لیے کھولا ہے, کہ اسلام کا ایک بہت بڑا ہمارے لیے راز ہے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی, ورنہ آپ جانتے ہیں کہ زرتشت جو ایک مذہب ہے ادھر بھی یہی تصور پایا جاتا ہے کہ آپ انسان ناپاک ہے, اور جو مظاہر کی طرح جیسے آگ ہے وہ پاک ہے, اور جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کو دفن نہیں کیا جاتا تو مٹی ناپاک ہو جائے گی, اور اس کو جلایا بھی نہیں جاتا کہ آگ ناپاک ہو جائے گی. تو اس کا کیا کیا جاتا ہے, وہ لٹکا دیا جاتا ہے ایک مینار پر, اور پھر اس کو جو بھی کیلے کوے ہیں وہ چیز کھا کر دیتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. پھر سیرت طیبہ کے امتیازات کیا ہیں. ایک امتیاز اس کا یہ ہے, اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کا جو اصل ماخذ و منبع ہے قرآن مجید ہے. قرآن مجید میں جا بجا سیرت نبی کے واقعات ہیں. اگر قرآن آیات پر غور و فکر کیا جائے, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن کے سامنے ہے, آپ قیامت کی حفاظت سے لے کر آ کر کی خزانے کے اشارے تمام تفصیلات قرآن مجید میں, یہاں تک کہ ایک اسکالر نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر دنیا سے تاریخ اسلام کی تمام کتابیں موجود ہو جائیں, صرف قرآن کریم ہی باقی رہ جائے, تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر مبارکہ اور آپ کی سیرت و حیات کے براہین شواہد مل سکتے. یہ قرآن مجید جو ہے یہ پہلا مصدر ہے. ایک کتاب ہے, اس کے مصنف ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ. کتاب کا نام آپ نوٹ کر لیں, شان حبیب الرحمن من آیات القرآن. اس میں جو آیات قرآنیہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو ظاہر کیا گیا ہے. شان حبیب الرحمن من آیات القرآن. پھر دوسرا ہمارے پاس جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ سیرت پاک کی خاصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے واقعات ہم تک مستند ترین ذرائع سے, یعنی قرآن مجید کے علاوہ جو ذرائع ہیں وہ بھی مستند ہیں. اور آپ کی سیرت کو اگر تاریخیت کی بنیاد پر رکھا جائے تو آپ کی سیرت روز روشن کی طرح عیاں ہے. ایک اسکالر ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی, وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی مرسل یا ایک عظیم ترین مصلح کی صحیح ترین سیرت ہے, اور یہ سیرت ہم تک صحیح ترین علمی طریقوں اور مدلل اور ثابت شدہ انداز سے پہنچی ہے. اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پہلو جامعیت ہونا, کاملیت ہونا, عملیت ہونا یہ بھی پائے جاتے ہیں. اور جامعیت, کاملیت اور عملیت کے علاوہ ایک بڑا اہم پہلو باقیت کا بھی ہے. جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ جتنے لوگ گزرے ہیں ان میں سے کسی کی سیرت اس طرح سے باقی نہیں ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پھر آپ کی سیرت طیبہ ایسی سیرت ہے جو کہ اضافات اور پیوند کاری سے پاک ہے. اور جب ہم اس کا مقابلہ ان روایات سے کرتے ہیں جن میں مسیحیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ بیان کی ہے, اور جو بدھسٹ جو ہیں انہوں نے بدھ کے متعلق لکھا ہے, تو ہمیں واضح فرق دکھائی دیتا ہے کہ وہ کون سی بات ہے اور وہ کون سی بات ہے. پھر سیرت مبارکہ کے امتیازات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جہد مسلسل سے عبارت ہے. یہ ایسے انسان کی, ایسی شخصیت کی سیرت ہے جو کہ زندگی کے تمام مراحل میں مرحلہ وار آگے بڑھتا ہے اور اپنی عمل اور محنت سے کامیاب ہوتا ہے, نہ کہ معجزات اور خوارق عادات چیزوں کی بنیاد پر. تو یہ آپ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمارے لیے مسلسل ایفرٹ اور مسلسل کام کرنے کے حوالے سے, جو کہ مسلسل کے حوالے سے بڑی اہم رہنمائی اور بڑے اہم عملی ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے, کامل ہے,
جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتی ہے اور پورا دین سیرت طیبہ سے ہی وابستہ ہے. تمام مراحل جو زندگی کے ہیں اس میں ہماری رہنمائی ہوتی ہے. کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جو پیچھے چھوڑا گیا ہو. اور پھر ایک بات یہ بھی ہے جیسے کہ قرآن مجید کی تفہیم کی سیرت طیبہ کی تفہیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. پھر عالم سیرت کے بارے میں نے ایک بات کی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پائی جاتی ہے. اس کی بات کی جیسے کہ ارشاد فرمایا تو کیا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. تو یہ بھی ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پائی جاتی ہے. پھر مطالعہ سیرت کے ہمارے کیا اہداف کیا مقاصد ہونا چاہیے ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو جو خصوصیات ادا کی گئی ہیں وہ بہت جامع متنوع دائمی ہیں. تو مطالعہ سیرت کے حوالے سے ہمارے کیا اہداف کیا مقاصد ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو مطالعہ کا پہلا مقصد آپ کی نبوی حیثیت سمجھنا ہے کہ آپ کی حیثیت اولین نبی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اور خصوصی مدد و نصرت سے نوازا ہے. دوسرا یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے ہدف ہونا چاہیے کہ ہم آپ کی سیرت پاک کو جانیں آیات قرآنی سے اور حدیث نبوی سے اور پھر ان آیات قرآنی اور احادیث نبوی سے جو ہمیں سیرت معلوم ہوئی ہے تو ہم اپنی عملی زندگی میں لاگو کریں تو آیات اور حدیث پر عمل کرنے کا ثواب بھی حاصل کر لیں گے. ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصول و احکام کی عملی تصویر ہے. تو جو مکارم اخلاق قیدہ احکام تمام چیزیں ہمیں آپ کے ساتھ ملتی ہیں تو ہمارا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم مطالعہ کریں گے تو ان تمام چیزوں کو جاننے کی اور اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں گے. پھر آیات قرآنی کے اسباب نزول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صحابہ کرام کے بہت سے ارشادات و فرامین سے صحیح معنوں میں باخبر ہونے کے لیے سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا شرط اور لازم ہے. اور رسول کا مطالعہ کتاب الہی کی تفہیم کی روح اور مقاصد سے آگاہی کے نقطہ نظر سے ہونا چاہیے کیونکہ قرآن مجید کی مقصد آیات کی تشریح اور جو توضیح ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے واقعات میں اس لیے بھی سیرت نبوی ہے وہ جانا ضروری ہے. اور پھر اس کا مقصد ہمارے لیے صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سنیں اور ہم سن کے پھر کہیں سبحان اللہ کتنے واقعات ماشاء اللہ بلکہ ان سے سبق حاصل کریں اور ان کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں. مطالعہ سیرت کے فوائد اور معارف کیا ہیں ہمارے لیے. پہلا تو یہ کہ روح کو بالیدگی دل کو اطمینان اور عقل کو صلاح ملتی ہے. دعوت اسلام کے تمام پہلوؤں سے معرفت اور واقفیت حاصل ہوتی ہے. اقرا بسم ربک الذی سے جو سفر کا آغاز ہوا تھا وہ الیوم اکملت لکم دینکم تک تمام مراحل سے ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں. پھر داعیان دین اور سماجی مصلحین کے لیے مبلغین کے لیے مطالعہ سیرت میں بڑی رہنمائی ہے. مطالعہ سیرت سے سیاسی اور عسکری پہلوؤں کی وضاحت ہوتی ہے اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے مطالعہ سیرت سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قدر و منزلت ہے کیا مقام و مرتبہ ہے. اور پھر آزمائش ابتلاء باطل کے مقابلے میں رد عمل کے اسلوب و منہج سے ہمیں واقفیت حاصل ہوتی ہے. فتح اور شکست کا راز ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم غزوات اور دیگر واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. محاربین کے اصول نفسیات سے واقفیت حاصل ہوتی ہے. لوگوں کی نفسیات اور ان کے مطابق ان سے برتاؤ کا طریقہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. اور دعوت حق میں مختلف لوگوں سے کیسے بات کرنا کیسے ان کو ٹریٹ کرنا کیسے ان کی تدابیر اور چالوں سے معرفت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت ناراضی اصل نصرت عدم نصرت تمام معلومات کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت اب دیکھنا آپ کے لیے تمام باتوں سے جانتے ہیں. افراد معاشرہ دیگر مخلوقات کو ہم کیسے ٹریٹ کرنا ہے تو یہ معرفت حاصل ہوتی ہے. پھر صحابہ کی جیسے کہ نبی پاک علیہ السلام اور آپ کو صحابہ کے بارے میں بھی جو معلومات حاصل ہوتی ہیں کیا کچھ
ہے صحابہ کرام کا اسرار قربانی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا چلتا ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرام کی تربیت کیسے کی، کن خطوط پر تربیت کی اور جن کون سے عوامل تھے جس کی بنا پر صحابہ کرام میں اختیار پیدا ہوں، ان تمام باتوں سے جو معرفت ہے وہ ہمیں صرف اور صرف سیرت طیبہ کے مطالعہ کے بعد ہی حاصل ہوتی۔ اب یہاں پہ کچھ سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ پہلا سوال یہ تعالیٰ سیرت کریں تو کیا یہ عہد جدید میں بھی ہمارے لیے رہنمائی ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئی ہیں، آپ کی پیروی آپ کی جو اتباع تو کیا یہ آج کے دور میں بھی ہمارے لیے رہنما ہے؟ تو آج کے دور میں تہذیب و تمدن کی جو چمک دمک دیکھ کر عام آدمی اس ہے کہ آج کے انسان سے تو صحیح وقت پرانی باتوں کے لوگ سمجھدار نہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک مغالطہ خطاب ہے۔ آج کے انسان بھی اور چاہے انسان نے اس خاص دنیا میں بڑی بڑی فتوحات حاصل کر لی ہیں، تہذیب و تمدن بڑی ترقیاں کر لی ہیں، لیکن داخلی زندگی انسان کی آج بھی وہی ہے جو کہ ہزاروں سال پہلے تھی۔ نفرت، عداوت، بغض، حسد، وحشت، محبت، قوت، اثار، قربانی اور ہر لحاظ سے وہی قدیم انسان ہے۔ آدم کے بیٹے چاہے پہلے پتھروں سے لڑے یا مکوں سے لڑے، پھر تیر و تلوار سے لڑنے لگے، جو بھی زمانہ تھا کیا ضرور تبدیل ہوئے لیکن جذبہ جنگ میں تبدیلی نہیں۔ جب ان تمام چیزوں میں تبدیلی آئی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی انسان ہے، اور تو انسان کے لیے سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا پھر بے حد ضروری ہے، کیونکہ معاشرے میں اگر عدل و انصاف، مساوات اور جو امن و سکون کی راز قائم کرنا چاہتے ہیں تو مطالعہ صرف کے بغیر یہ چیز ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرد منی عرب کو انقلاب برپا کیا تھا، کیا وہ آج بھی دنیا کے تمام معاشروں تہذیبوں میں یکساں اور مفید ثابت ہو سکتا ہے؟ بالکل ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ وہی بات جو بھی ہم نے کی کہ جو اسلام کی جو تہذیب ہے وہ جامع مظاہرات اور مرکز ہے، تو جب بھی جامع مظاہرات ہے اور جتنی جامع ذات اور اسلام کی اپنی جامعیت بھی اسلام کے اندر ہے، تو جب اور آپ نے ایک پورا مکمل کوڈ پرووائڈ کیا ہے تو اس لیے جب یہ جامع الہزارات ہے تو تمام تہذیبوں پر جامع ہے، اس پر ہم بات کر چکے ہیں، تو اس لیے یہ تمام تہذیبوں میں یہ یکساں مفید بالکل صرف پڑھ کر مفید ثابت ہوتا ہے۔ نئے انقلابات ماضی میں آئے ہیں اور ظلم اور بڑبڑی اس کا کچھ نہیں، نام نے جو چیز پیش کی ہے وہ سب سے بڑھ کے ہے۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سنت کی اتباع سے انسان ماضی کا غلام بن جاتا ہے اور وہ اپنی بنیادوں پر آگے نہیں بڑھ سکتا؟ تو یہ سوال جس کے بھی ذہن میں آتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوئی انسان کا تصور ایک حیوان سے زیادہ نہیں رکھتا۔ حیوان اپنی زندگی ایک دائرہ میں گزارتا ہے، حیوان کا بچہ اکثر نو زندگی شروع کرتا ہے انسان نے عظیم الشان تہذیبیں قائم کی ہیں، بڑے اعلیٰ اعلیٰ تمدن پیدا کیے ہیں، حیرت میں جات کیے ہیں، یہ سب کچھ اگلوں کی محنت کی قدر کرتے ہوئے ان پر اضافہ کرنے کی بدولت ہی ممکن ہو سکا ہے۔ انسان ماضی سے تو بے نیاز ہو نہیں سکتا، ماضی کے تجربات ہی تو اس کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں۔ اس لیے کوئی اگر یہ کہے کہ ہم ماضی کو بالکل بھی نہیں ٹچ کریں گے، ماضی کو چھوڑ دیں گے، تو پھر وہ نئی نئی ایجادات آج جو پہیا جب ایجاد ہوا اس کے بعد پھر اس پر مزید سے مزید ایجادات ہوتی گئی، مزید ترقی ہوتی گئی، تو آج
رویے کی شکل ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور جو اس سے کام لیا جا رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو کوئی یہ کہ نہیں کہ میں تمہارے سے رہنمائی لے سکتے، میں تو اس کا غلام نہیں بن سکتا، تو پھر چھوڑ دیا پہلے کہ وہ اپنی تجارت کر لے۔ تو نبی کی رہنمائی عقل و خرد کی رہنمائی سے افضل ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام حکماء، فلسفہ، فلاسفہ جو ہیں وزن و تخمین سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن نبی اس سے نہیں، بلکہ وہ عقائد کے ساتھ اور ایک الہی حکم سے وہ بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر سنت کی اتباع کرتا ہے تو وہ ماضی کا غلام نہیں بن جاتا، بلکہ وہ اس رہنمائی حاصل کر رہا ہے جس کے ساتھ وہ آگے اپنی ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی تجربات سائنسی نظریات تصورات سے ٹکراتے ہیں؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آج بہت ساری جو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے پہلے فرما دی تھی، تو آج سائنس ان کو پروو کر رہی ہے۔ اور وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ سائنس محمد کا فتح پوچھ رہی ہے۔ تو یہ بالکل بھی متصادم نہیں ہے، بلکہ اگر کہیں پہ تصادم نکل بھی ہے تو ہم تصادم کو تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، سائنس کی بات نہیں مانیں گے۔ سائنس کی جو چیز ہے وہ ہیں آج اور ہے کل اور ہے۔ تو اگر ہم جو سائنس کے بہت زیادہ دل دادہ ہوتے ہیں وہ رسول اللہ کے پیغام کو چھوڑ کے وہ سائنس کی بات ماننا شروع کر دیں کل کو، اور تو جو اپنی تعبیرات ہے اس کو سائنس کے مطابق کر لیں، تو سائنس تو اپنے جو فرضیات نظریات بدلتی رہتی، کل کو سائنس اپنی نظریہ اور کر لے، تو پھر جو آپ نے اتنا اپنا زور لگا کر اپنی جو تعبیرات کی ہیں تو پھر تو بہت انسلٹنگ بات تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم اس بات پر رہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور اس کے بعد پھر جو بھی بات ہوگی کی روشنی میں ہوگی، سائنس کی گائڈ کرے گی تو ٹھیک ہے، ہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مانیں گے، سائنس کی نہیں مانیں گے۔ ممکن ہے کل تو سائنس اپنے وہ چینج کرے اور پھر اسی بات پر ہی آگے تو پھر آج یہ سوال ہے کہ دنیا میں خصوصاً یورپ، افریقہ اور امریکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ کس اسلوب سے پہنچایا جائے۔ ہم سب تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس کا جواب ایک بہت زیادہ اچھا جواب ہے، یہ ہے کہ انسان آنکھ کے راستے ایمان لاتا ہے، کان کے راستے ایمان نہیں لاتا۔ تبلیغ دین کا سب سے اعلیٰ طریقہ تو وہ ہے جو خلافت راشدہ کے دور میں اختیار کیا گیا۔ عرب میں اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا اور لوگوں نے اپنی آنکھ سے اسلام کی برکتیں دیکھ لی، ان کے دلوں میں اس کی برتری کو قبول کیا گیا، اور پھر انہوں نے اپنے ملکوں میں اس کو نافذ کیا۔ دنیا کے بڑے حصے پر اسلام اسی طریقے سے نافذ ہوا ہے۔ سوشلزم آج روس اور چین میں ہے، اس لیے دنیا کے ہر ملک میں اس کے پیروکار موجود ہیں۔ اس لیے کسی اسلامی ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو جائے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ عمل کر کے دکھایا جائے۔ دوسرے نمبر پر صوفیہ کرام کا طریقہ کار ہے، غیر مسلم علاقوں میں ایسے مسلمان مبلغ بھیجے جائیں جو خود بھی پورے اسلام پہ عمل پیرا ہوں اور ان کو عمل کر کے دکھائیں اور پھر وہ اسلام لے کر آئیں۔ یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کی برکات دکھائی جائیں اور لوگوں کو اسلام پر عمل کر کے دکھایا جائے۔ محض کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ بھئی آپ اسلام لے آئیں، اوکے بھئی عمل کو کیا چیز کی وجہ سے لے کر آئیں، تو آپ کے پاس اس کا جواب دینا چاہیے۔ پھر مستشرقین کا سنت طیبہ پر جو کام ہے انہوں نے بہت کام کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ وہ کیا کیا بات کرتے ہیں، اور لیکن یہ کہ بہت زیادہ تعصب اس میں پایا جاتا ہے، اور اگر کسی کے بارے میں کہا جائے کہ اس نے اگر کہا بھی ہے تو اس نے زیادہ سے زیادہ یہی کہا ہے کہ ایک مصلح کی حیثیت ہے، نبی اس نے بھی نہیں مانا۔ ان کے دل میں جو ہے وہ بچپن سے ہی اسلام کے خلاف شدید قسم کا تعصب بھر دیا جاتا ہے، اور انصاف کی بات بہت کم کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی بہترین بندہ ہے تو یہی کہہ دیتا ہے، تو اچھے سے اچھا بھی اگر کوئی بات کہے گا نا رسول اللہ کے بارے میں، بہترین مصنف بھی ہوگا وہ یہ کہ ایک اچھے انسان تھے، ایک مصلح تھے، اور یہ کہہ دے گا کہ آپ کا نظام 7ویں صدی عیسوی میں ایک اچھا طریقہ کار تھا۔ تو ہر چیز نہیں کہ قرآن مجید کلام الہی ہے اور یا آپ رسول انسانیت ہیں، آپ کا دین آخری دنیا تک نظام حیات ہے،
تو یہ بات جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے، تعصب کی عینک کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں۔ تو پھر یہ کہ آخری ایک سوال یہ ہے کہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کن خطوط پر کریں کہ جیسے کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ بے یقینی کے مرض کا شکار ہے، تو وہ اس کے اندر بھی عقل و عشق کا جو امتزاج ہے وہ پیدا ہو۔ تو یہی کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ بے یقینی کا شکار ہے، سوال میں نے کہا تو سب سے پہلے ایسے ہم کام کریں جس سے اس کے دل سے شکوک و شبہات کے کانٹے دور ہوں اور نگاہ کا انداز بدلا جائے، اور جن جن کا وہ پرستار بنا ہوا ہے اس کے دل سے ان کی حقیقت اس کو بتائی جائے، اور جب وہ ان کی حقیقت جان لے تو پھر جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ نمائی اس کے دل میں ہونی چاہیے، اور پھر اسے پتا چلے گا کہ میں کن حکماء اور فلاسفہ کی ظن و تخمین والی جو بات ہے اس سے متاثر تھا اور میں حقیقت کو چھوڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ انسان یہ جان لے گا، شکوک و شبہات اس کے ذہن سے دور ہو جائیں گے، وہ بناوٹی شخصیات کی حقیقت جان لے گا، تو پھر وہ جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دادہ ہو جائے گا، اس کا اسیر ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ ہم سیرت طیبہ سے ایسے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر ہمارا یہی تک تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے، سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔